अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। आसान और मुख्तसर तजवीदुल कुरान कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास नंबर 13 है और क्लास नंबर 13 में नून साकिन और तनवीन के 4 कायदों में से एक कायदा जो रहता है वो भी पढ़ेंगे और इसके अलावा मीम साकिन के कायदे भी पढ़ेंगे। नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं, इजहार, इख्फा, इदगाम, इकलाब। इन 4 कायदों में से इजहार, इख्फा और इदगाम ये 3 कायदे तो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन इकलाब के बारे में अभी नहीं पढ़ा। तो अब इकलाब के बारे में पढ़ेंगे कि इकलाब किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा लिखा है इकलाब इकलाब इकलाब, 6 मरतबा पढ़िएगा। आपने पढ़ा इकलाब। इकलाब का माना यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है बदल देना। इकलाब का माना है बदल देना, 6 मरतबा पढ़िएगा। आपने पढ़ा इकलाब। इकलाब का माना है बदल देना। सवाल ये है कि इकलाब यानी बदल देना, इससे क्या मुराद है? तो इसका जवाब ये है कि नून साकिन या तनवीन के बाद हर्फ बा आ जाए तो नून साकिन और तनवीन को मीम से बदल कर गुन्ना करके पढ़ेंगे। आप यहाँ पर देखें, ये है नून, नून के ऊपर जज्म है। जब नून के ऊपर जज्म है तो ये नून साकिन है। नून साकिन के बाद बा है। जब नून साकिन के बाद बा है तो इस नून साकिन को फिर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि नून साकिन को मीम से बदलेंगे और गुन्ना करके पढ़ेंगे। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर लिखा है मिन मिन। तो ये जो नून साकिन है, इस नून साकिन के बाद यहाँ पर बा है, तो अब नून को मीम से बदलेंगे और ये बन जाएगा मिम मिम। जब नून साकिन को मीम से बदल दिया, अब गुन्ना करके पढ़ेंगे और ये बन जाएगा मिम मिम बादी मिम बादी। तो यहाँ पर क्योंकि नून साकिन है, नून साकिन के बाद बा है, तो नून साकिन को मीम से बदला, मीम से बदल कर गुन्ना करके पढ़ा और यही इकलाब है। इसी तरह यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी नून साकिन के बाद बा है। जब नून साकिन के बाद बा है तो इस नून साकिन को मीम से बदलकर गुन्ना करके पढ़ेंगे और ये लिखा हुआ है मिन मिन, लेकिन नून साकिन के बाद बा है तो इस नून को मीम से बदलेंगे और गुन्ना करेंगे और ये बन जाएगा मिम मिम बा कौलिहा मिम बा कौलिहा। नून साकिन के बाद अगर बा आ जाए तो नून साकिन को मीम से बदल कर गुन्ना करके पढ़ते हैं, ये तो आपको मालूम हो चुका। लेकिन अगर तनवीन के बाद हर्फ बा आ जाए तो तनवीन को किस तरह पढ़ेंगे, अब ये सुनिएगा। यहाँ पर ये लफ्ज़ लिखा है जन्नातिन जन्नातिन। इस लफ्ज़ में आप यहाँ पर देखें, ये ता यानी गोल ता है। गोल ता के नीचे 2 ज़ेर यानी तनवीन है। तनवीन के बाद यहाँ पर देखें बा मौजूद है। जब तनवीन के बाद बा आ जाए तो तनवीन के अंदर जो नून साकिन की आवाज़ होती है, जैसे यहाँ पर ता के नीचे 2 ज़ेर हैं तो इसे इस तरह पढ़ेंगे ता 2 ज़ेर तिन तिन तिन। यहाँ पर तिन पढ़ते हुए आखिर में जो नून साकिन की आवाज़ आ रही है, ये तनवीन के अंदर नून साकिन की आवाज़ है। जब तनवीन के बाद बा आ जाए तो तनवीन के अंदर जो नून साकिन की आवाज़ होती है उसे मीम से बदलकर गुन्ना करके पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है तिन, इसे पढ़ेंगे तिम तिम। इस पूरे लफ्ज़ को पढ़ेंगे जन्नतिम 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 बिरबवातिन जन्नतिम बिरबवातिन। अब यहाँ पर देखिएगा, ये लफ्ज़ है किरामिन। यहाँ पर मीम के नीचे 2 ज़ेर यानी तनवीन है। तनवीन के बाद यहाँ पर देखें बा मौजूद है। जब तनवीन के बाद बा है तो यहाँ पर इकलाब होगा, यानी यहाँ पर तनवीन के अंदर जो नून साकिन की आवाज़ होती है उसे मीम से बदलकर गुन्ना करके पढ़ेंगे और ये पढ़ा जाएगा किरामिम किरामिम बररातिन किरामिम बररातिन।
پورے قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں کہ نون ساکن ہو، نون ساکن کے بعد با آ جائے تو نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ کر کے پڑھیں گے اور اسے اقلاب کرنا کہتے ہیں۔ اسی طرح جہاں پر بھی تنوین ہو، تنوین کے بعد با آ جائے تو تنوین کے اندر جو نون ساکن ہوتا ہے اسے میم سے بدل کر غنہ کر کے پڑھیں گے اور اسے بھی اقلاب کرنا کہتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفاء، ادغام، اقلاب۔ ان 4 قاعدوں کے بارے میں تو پڑھ چکے ہیں، اب میم ساکن کے قاعدوں کو شروع کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے گا لکھا ہے میم ساکن کے بعد دوسری میم یا میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ پھر، میم ساکن کے بعد دوسری میم یا میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہاں پر آپ دیکھیے گا یہ جو لفظ لکھا ہے فہم، اس لفظ میں یہاں پر میم کے اوپر جزم ہے، لہٰذا یہ میم ساکن ہے۔ میم ساکن کے بعد یہاں پر دوسری میم ہے، جب میم ساکن کے بعد دوسری میم ہو تو اس میم کو اس میم میں شامل کر دیں گے، ادغام کر دیں گے اور غنہ کر کے پڑھیں گے، جیسے یہ لکھا ہوا ہے فہم فہم۔ لیکن یہاں پر کیونکہ میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو اب ان دونوں لفظوں کو جب پڑھیں گے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے اور پڑھا جائے گا فہم مقمحون، فہم مقمحون۔ تو پورے قرآن پاک میں اگر کسی بھی لفظ میں آپ دیکھیں کہ میم ساکن ہو، میم ساکن کے بعد دوسری میم ہو تو وہاں پر غنہ کر کے ہی پڑھیں گے۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیے گا یہ ہے میم کے اوپر جزم ہے، جب میم کے اوپر جزم ہے تو یہ میم ساکن ہے۔ میم ساکن کے بعد یہاں پر با ہے، جب میم ساکن کے بعد با آ جائے تو میم ساکن میں غنہ کر کے پڑھیں گے، جیسے یہ لفظ لکھا ہوا ہے علیکم علیکم، لیکن یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو اس میم ساکن میں غنہ کر کے پڑھیں گے اور یہ پڑھا جائے گا علیکم علیکم بوکیل علیکم بوکیل۔ تو یہاں پر یہ جو لکھا ہے کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم یا میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو غنہ کر کے پڑھیں گے، اس کا یہی مطلب ہے کہ جیسے یہاں پر یہ میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح یہاں پر میم ساکن کے بعد با ہے تو میم ساکن میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اب یہاں پر دیکھیے گا لکھا ہے میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں غنہ نہیں کریں گے۔ ایک مرتبہ پھر، میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں غنہ نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے، آپ یہاں پر دیکھیں یہ الف سے لے کر یا تک، الف سے لے کر یا تک یہ 29 حروف ہیں۔ ان 29 حروف میں سے با اور میم ان 2 حروف کے علاوہ کوئی بھی حرف اگر میم ساکن کے بعد آ جائے تو میم ساکن میں غنہ نہیں کریں گے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر یہ میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد تا ہے، اب یہاں پر دیکھیے گا یہاں پر میم کے اوپر جزم ہے، یہ میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد تا ہے، جب میم ساکن کے بعد تا ہے تو اس میم ساکن میں غنہ نہیں کریں گے اور اسے پڑھیں گے الم 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 تارو الم تارو۔ اسی طرح یہاں پر بھی دیکھیں میم کے اوپر جزم، لہٰذا یہ میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد یہاں پر یا ہے، جب میم ساکن کے بعد یا ہے تو اس میم ساکن میں بھی غنہ نہیں کریں گے اور اسے پڑھیں گے لم 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 یلد لم یلد۔ تو یہاں پر یہ جو لکھا ہے کہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں غنہ نہیں کریں گے، اس کا یہی مطلب ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر با یا میم آ جائے تو غنہ کریں گے، بقیہ کوئی بھی حرف آ جائے تو غنہ نہیں کریں گے۔ آج کی کلاس میں یہ جو سبق پڑھا اقلاب اور اس کے علاوہ میم ساکن کے جو قواعد پڑھے، یہ سبق مشکل نہیں، بہت آسان سبق ہے۔ آپ کوشش کریے گا کہ کم از کم 25 سے 30 مرتبہ پڑھ کر اس سبق کو بھی یاد کر لیجیے گا۔
آپ سے گزارش کی گئی تھی کہ اس کورس کی جب پہلی 13 کلاسیں مکمل ہوں گی تو اس کے بعد آپ کا ایک ٹیسٹ ہوگا، اور وہ ٹیسٹ 25 سوالوں پر مشتمل ہوگا۔ ہر سوال کے درست جواب کے 4 نمبر ہوں گے۔ ٹوٹل 100 نمبر کا یہ ٹیسٹ ہوگا، اور وہ 25 سوالات یہ ہیں، یہاں پر سوال نمبر 9 سے سوال نمبر 16 تک، یہاں پر سوال نمبر 17 سے سوال نمبر 25 تک۔ یہ جو 25 سوالات ہیں، ان 25 سوالات کے جوابات پہلی 13 کلاسوں میں موجود ہیں۔ پچیس سوالات کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہو چکا، ان کی جوابات کے بارے میں بھی معلوم ہو چکا۔ اب سوال یہ ہے کہ ٹیسٹ ہوگا کس طرح، اب اس کے بارے میں سنیے گا۔ آپ کو ایک ویڈیو سینڈ کی جائے گی، اس ویڈیو میں 25 سوالات پوچھے جائیں گے۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں، یہ ہے سوال نمبر 1، کھڑی حرکات کسے کہتے ہیں؟ یہ سوال پوچھنے کے بعد میں اتنی دیر خاموش رہوں گا جتنی دیر میں اطمینان سے جواب دیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو سوال آپ سے پوچھا گیا ہوگا وہ سوال اور اس کا جواب آپ کو دکھایا جائے گا۔ جیسے یہاں پر دیکھیں، یہ لکھا ہے 1، اس کا مطلب ہے سوال نمبر 1، کھڑی حرکات کسے کہتے ہیں؟ یہ سوال ہے، اس کا جواب ہے کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ اس سوال اور جواب کو دیکھنے کے بعد آپ غور کر لیجیے گا کہ جو جواب آپ نے دیا وہ اور یہ جو جواب لکھا ہے، یہ دونوں جواب ایک جیسے ہیں یا ان میں فرق ہے؟ اگر آپ کا جواب اور یہ جواب ایک جیسے ہوئے تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ کا جواب درست ہے، لیکن اگر آپ کا جواب اس جواب سے ملتا جلتا نہ ہوا تو آپ سمجھ لیجیے گا کہ آپ درست جواب نہیں دے سکے۔ اگر آپ کا جواب درست ہو تو آپ اپنے پاس کاپی کے اوپر لکھ لیجیے گا کہ سوال نمبر 1 کا جواب درست۔ اسی طرح سوال نمبر 1 سے سوال نمبر 25 تک آپ سے سوالات پوچھے جاتے رہیں گے، آپ ان کے جوابات دیتے رہے گا، اور ہر سوال کے بعد آپ کو وہ سوال اور اس کا جواب بھی دکھایا جائے گا، تاکہ آپ خود فیصلہ کر سکیں کہ آپ نے درست جواب دیا یا درست جواب نہیں دے سکے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ جس دن آپ کو ٹیسٹ والی ویڈیو سینڈ کی جائے اسی دن آپ اپنا ٹیسٹ دیجئے، بلکہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ 2 سے 3 دن میں آپ بہترین تیاری کر سکتے ہیں تو بے شک 2 سے 3 دن کے بعد آپ ٹیسٹ دیجیے گا، لیکن کلاس آپ کے ساتھ ساتھ چلتی رہے گی۔ اور جب آپ اپنا ٹیسٹ لے چکے ہیں، اس کا جو بھی رزلٹ نکلے وہ رزلٹ مجھے سینڈ کر دیجیے گا کہ میں نے 25 سوالوں میں سے اتنے سوالات کے درست جوابات دیے۔